बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़, खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कुछ सवालात किए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे की रोशनी में। और जब खान साहब की हुकूमत घर गई और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और मौजूदा हुकूमत जो आई है इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में, इस तनाजुर में इन सवालात की एक अपनी अहमियत है। अब ये खान साहब ने क्या सवालात किए हैं, इसे बरदर राय साहब आप उठाएंगे और हमें बताएंगे इनकी नौयत और क्या हदफ रहा और क्या पूछना चाहते हैं और क्या जवाब इन तमाम सवालों के अंदर, और जो मैसेज भेजा है वो असल में मैसेज क्या है। और दूसरी चीज़ राय साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, 13 से 14 जमातें और फिर एक इत्तेहाद बनाया गया और वो तमाम लोग जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते रहे आज इकट्ठे होकर हुकूमत कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के तहत मुल्क के अंदर इसको बनाया गया, ये बयानिया है खान साहब का। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ़ौज के अंदर ऑब्वियसली माजी के अंदर हमने देखा है साहब, जब महंगाई की बात होती रही खान साहब के दौर के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर आता था कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन इस हुकूमत के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है, इसे भी हम पर्दा उठाएंगे, कुछ चीज़ें प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे इस हवाले से। और फिर राय साहब ये भी बताएंगे फ़ौज में सेंटीमेंट क्या मौजूद है, जो फ़ौज का सेंटीमेंट है, जनरल्स क्या सोच रहे हैं और रिटायर्ड जनरल्स क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने पिछले जो 15 से 20 दिन देखे हैं, बयानात आ रहे हैं और इन बयानात की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, एक बाकायदा तौर पर रिजेंटमेंट शो की गई है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और वो दौरे कर रहे हैं, तख्तियाँ फीते काट रहे हैं और उस तरह की हमें परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। एक बहरान ख़त्म होता है, दूसरा बहरान, तीसरा बहरान, और शायद नून लीग भी सोचती होगी कि उन्होंने ये क्यों अपने गले में ये जो एक फंदा डाला है, मैं तो इसे फंदा ही कहूँगा, क्योंकि नून लीग की परफॉर्मेंस और नून लीग जो जिस तरह चाहती थी वैसी हुकूमत उन्हें शायद करने का मौका ना मिले, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं और रीज़न्स उसमें हमें सिर्फ एक ही नज़र आती है कि इनके केसेस ख़त्म हो जाए, नाम निकल जाए और एक रिलीफ इन्हें मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राय साहब, हैविंग सेड दैट, सवालात क्या हैं जो खान साहब ने पूछे हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा से, इस पर रोशनी डालें और हमें ये सवालात बताएं क्या है। देखें हाशमी साहब, सवाल तो बड़े मानी खेज हैं, बहुत अहम हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। और खान साहब इस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के साथ नपे तुले मूव कर रहे हैं। और एक जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता था इससे पहले कि कुछ रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइंस क्रॉस भी नहीं की जा रही, लेकिन उस रेड लाइन के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करीब उसके अराउंड जाकर बड़े क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, जिससे अवाम में अवेयरनेस भी आ रही है, अवाम को पता भी चल रहा है कि पसे पर्दा क्या खेल रचाया गया खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए। यानी एक तो नुक्ता अवाम को सिर्फ ये पता है कि एक बैरूनी साजिश हुई, लेकिन खान साहब बहुत नपे तुले अंदाज में ये नुक्ता भी बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरूनी साजिश तो हुई, लेकिन अंदरूनी सहूलतकार कौन थे और वो कौन से अनासिर थे जिन्होंने अंदरूनी तौर पर इस बैरूनी साजिश को कामयाब करवाया। अब दो सवाल दो नुकात की सूरत में बड़े मानीखेज किस्म के रखे गए हैं और इशारतन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और आपकी फौजी क़यादत से ये पूछे गए हैं, क्योंकि जब ये सवाल हम रखेंगे हमारे व्यूअर्स के सामने तो वो भी गेस कर लेंगे कि असल में ये दो नुकात जो सवालात की सूरत में सामने लाए गए, इसका मकसद यही था
کہ پاکستان کی فوجی قیادت سے پوچھا جائے کہ ان سوالات کے کیا جوابات ہیں۔ اب ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ ایک بیان کی صورت میں جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حالیہ تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر سازش کی اور مقامی سہولت کاروں کی مدد سے پاکستان میں سیاسی مداخلت کا بندوبست کیا۔ اب یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں، یہ کوٹ ان کوٹ جو سوال کیا گیا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، تجزیہ آگے جا کر دیتا ہوں اور ایک خبر بھی دیتا ہوں۔ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ حالیہ تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر سازش کی اور مقامی سہولت کار، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ان کی مدد سے سیاسی مداخلت کا بندوبست کیا۔ پھر دوسرا نقطہ کہ بے نظیر بھٹو کو چیف مقامی سہولت کار پرویز مشرف کے ذریعے NRO دیا گیا۔ الفاظ استعمال کیے گئے کہ بے نظیر بھٹو کو چیف مقامی سہولت کار۔ دوبارہ الفاظ میں اس کو فقرے کو پڑھ دیتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کو چیف مقامی سہولت کار پرویز مشرف کے ذریعے NRO دیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 472 پر یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ امریکی دباؤ پر ہم نے ایک NRO بے نظیر بھٹو کو دلوایا تھا۔ لیکن اب یہاں پر جو دوسرا سوال ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا، اور یہ سوال کیا گیا کہ اب امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مقامی سہولت کاروں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی ہے، کیونکہ خان صاحب نے امریکہ کا دباؤ کئی محاذوں پر مسترد کیا، اور اسی سازش کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ضمانتوں پر موجود تھے ان مجرموں کی حکومت بنائی گئی، اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کو اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو اپوزیشن کی جھولی میں کس نے ڈالا۔ یہ NRO-2 ہے، اور پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ NRO کس نے دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے بیان پڑھا یہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ پرویز مشرف کا حوالہ دیا گیا کہ مقامی سہولت کار پرویز مشرف تھے NRO-1 میں، اور اب NRO-2 کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ NRO-2 کس نے دیا ہے ان مجرموں کو، اور یہ بھی مینشن کیا گیا کہ امریکی دباؤ کا پہلے بھی اعتراف کیا گیا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر سوال یہ اٹھایا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ویورز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ تو اس موقع پر کہ جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا اور ایک میسو سونامی مارچ اسلام آباد آئے گا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری تحریک بغیر نتائج کے ختم ہو جائے گی۔ میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 میسج چھپے ہوئے ہیں جو کہ بٹوین دی لائنز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میسیجز یہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ جو لوگوں میں غم و غصے کی لہر ہے یہ میرے قابو میں بھی نہ رہے، اس سے پہلے کہ جو لوگوں کے شکوے شکایتیں ہیں یہ انتہائی ناراضی تک پہنچیں اور ملک انتشار کا شکار ہو جائے، ملک میں ایک فیلنگ آنی شروع ہو جائے 22 کروڑ عوام میں کہ 22 کروڑ عوام کی خواہش اور مرضی کو دبا کر کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے لوگ اور مرضی کے حکمران جن پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں ان کو مسلط کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے الیکشن کی جانب جایا جائے اور الیکشن کروائے جائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ تحریک زور پکڑے گی، عوام کا غم و غصہ بڑھے گا، اور عوام کا غم و غصہ بڑھے گا تو پھر اداروں کے ساتھ بھی شکوے شکایات بڑھیں گی۔ اس لیے خان صاحب ہر روز، یہ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے خان صاحب کی مشاورت سے شیریں مزاری نے جاری کیا ہے، ہر روز وہ شیریں مزاری کے ذریعے، فواد چودھری کے ذریعے مشاورت کر کے جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ ایک مشاورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پر یہ بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے جوابات تو نہیں آ رہے، لیکن ایک خبر میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ شیریں مزاری چونکہ پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ ووکل ہیں، بہت زیادہ بول رہی ہیں، تو ایک کیس ان کے اوپر ضرور کھول دیا گیا ہے، اور ایک اب ایسا الزام لگایا جا رہا ہے کہ 40,000 کنال اراضی میں کوئی انہوں نے خرد برد کیا ہے. یعنی پاکستان کے اندر وہی گھسے پیٹے ہتھ کنڈے کہ جب بھی کوئی ووکل ہوتا ہے، جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز اٹھانے کے لیے اس طرح کے پرانے جو فائلیں دبی ہوتی ہیں، جو فائلیں پہلے ثابت ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، وہ کھول لی جاتی ہیں. تو اب شیریں مزاری چونکہ ووکل ہیں، ان دنوں میں سوالات بہت اٹھا رہی ہیں، تو ان کے خلاف بھی اب ایک کیس کھول لیا گیا. رائے صاحب، یہ تو خیر اب انتہائی اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کے حالات ہمیں ان کے جوابات دے بھی دیں گے. لیکن رائے صاحب، یہ فوج امپورٹڈ حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. امپورٹڈ حکومت پہ بھی تو نظر رکھی ہوئی ہے کسی نے. امپورٹڈ حکومت پر بھی تو ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا. امپورٹڈ حکومت کے دوروں کے حوالے سے بھی تو بات ہو رہی ہوگی. امپورٹڈ حکومت باہر بھی جا رہی ہے کچھ دورے کرنے. سعودی عرب کا دورہ ہے، مفتہ اسماعیل اس وقت IMF کے پاس بیٹھے ہیں ملک کے اندر، اور پھر اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے مہنگائی جس کی طرف یہ کہتے تھے. خان صاحب بھی رائے صاحب سبسڈی دے کر حالات کو کنٹرول تو کیا تھا، عام آدمی پر بوجھ نہیں پڑنے دیا، لیکن وہاں سے اب اشارہ آنا شروع ہو گئے کہ جناب ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، ریٹس بڑھائیں گے. تو فوج کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ رائے صاحب اوور دا لاسٹ 3 ایئرز یہ بات ہوتی رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور کہیں نہ کہیں سے یہ آواز اٹھتی رہی ہے. اب مہنگائی کو رائے صاحب یہ جو پر لگ گئے ہیں اور جو سبسڈی دینی تھی ختم کی جا رہی ہے، یہ پرفارمنس ہے، یہ امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی ہے پچھلے 15 دن کی. کیا فوج سوچ رہی ہوگی رائے صاحب اس وقت؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو پہلے 12 دن ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے، یہ فوج پر بڑے بھاری گزرے ہیں جی. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی، میرا تجزیہ ہے کہ یہ ریئلائز کیا ہے، اور یہ تجزیہ کچھ معلومات کی بنیاد پر ہے، کچھ ایسے ایونٹس کی بنیاد پر ہے جو ہم نے پچھلے 12 دن میں دیکھے ہیں. مثال کے طور پر ایک تازہ ترین پیش رفت بھی رکھتے ہیں سامنے ویورز کے، اور ایک ٹائم لائن بھی مختصراً رکھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی، اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کو جسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود نکلوایا تھا وزارت خارجہ سے کہ وہ ڈان لیکس میں ملوث تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ وزارت خارجہ میں معاون خصوصی لگا دیا. طارق فاطمی کو جناب باجوہ کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس وجہ سے انٹروین کرنا پڑا کہ ٹویٹر کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا کہ ڈان لیکس تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بدترین سازش تھی، اس بدترین فوج کے خلاف سازش کے مرکزی کردار کو دوبارہ اسی حکومت نے اسی عہدے پر لگا دیا جہاں سے جنرل باجوہ نے اور فوج نے ہٹایا تھا. تو جنرل باجوہ کو وہ جو ایک عوام کی جانب سے سوالات آئے تھے، اور یقیناً فوج کے اندر سے بھی سوالات اٹھے ہوں گے، تو جنرل باجوہ نے پھر وہ موو کیا اور طارق فاطمی سے وزارت کا نوٹیفیکیشن وہ واپس ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے نسرین جلیل کو گورنر سندھ لگانے کی کوشش کی، وہ موو بیک فائر کر گیا کیونکہ فوج کے اندر اس کے اوپر بڑا ایک منفی رد عمل تھا. پھر محسن داوڑ کو انہوں نے، جن کے نعرے یہ تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، محسن داوڑ کو وزیر بنانے کی کوشش کی. ایوان صدر جو لسٹ گئی اس میں محسن داوڑ کا نام شامل تھا، لیکن جنرل باجوہ کی پھر انٹرونشن پر، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی ایک ادارے کے طور پر انٹرونشن تھی، اس پر پھر محسن داوڑ کا نام کابینہ سے ڈراپ کرنا پڑا. اب اس کے بعد ایک اور کام کیا شہباز شریف نے، یعنی فوج مسلسل اشارے دے رہی ہے. اس سے پہلے تو مریم نواز PM ہاؤس میں جب گئی تھیں اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یعنی شہباز شریف ابھی حلف اٹھانے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گئے تھے، لیکن مریم نواز ان سے پہلے پہنچ گئی تھیں، اور اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ ایک ایسی خاتون جو کہ نااہل ہے، جو کہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں، جو قومی اسمبلی کی ممبر بھی نہیں، کوئی سرکاری حیثیت نہیں، وہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے فوٹو شوٹ کروا رہی ہیں، چہل قدمی کر رہی ہیں، تو یہ تو پھر قوم کے ساتھ بڑا مذاق ہے. اس وقت بھی ایک میسج دیا گیا تھا،
لیکن اس کے باوجود یہ شہباز شریف کی حکومت اس فوج کو افینڈ کرنے سے باز نہیں آ رہی، کیونکہ اب انہوں نے محسن داوڑ کا نام جو کہ فوج کی ایڈوائس پر ECL پر ڈالا گیا تھا، ریاست مخالف جو کیٹیگری ایک انہوں نے ECL کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ فوج نے بنائی ہے، فوج کی ایڈوائس پہ بنی ہے، تو اس میں جو نام ڈالا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے نکالا محسن داوڑ کا۔ پھر شہباز شریف محسن داوڑ کو سعودی عربیہ لے کے جا رہے تھے عمرے پر اپنے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ فوج نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ محسن داوڑ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ریاست مخالف ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے پاس تو وزیرستان تک جا کر تمام حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر تو ایک جنگ زدہ علاقہ تھا اور وہاں آپ خود جا کر اتنی آسانی سے معلومات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں تو فوج نے بتایا، تو اسی محسن داوڑ کو، انہی کو یہ لے کر جا رہے تھے سعودی عربیہ، لیکن آخری وقت میں پھر فوج کو انٹروین کرنا پڑا اور کہا گیا کہ نہیں، جس کیٹیگری میں محسن داوڑ کا نام شامل ہے ECL میں، ان کا نام نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح علی وزیر کا نام بھی ECL سے نکالا جا رہا تھا، لیکن آخری وقت میں فوج نے انٹروین کیا اور ان کا نام ECL سے نہیں نکلا۔ تو اب عوام سوال یہ پوچھ رہے ہیں فوج سے اور فوجی قیادت سے کہ جن عناصر کے متعلق آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں، جن کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ ریاست مخالف ہیں، جن کے متعلق عدالتوں نے فیصلے سنائے کہ یہ کرپٹ ہیں، جن کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے، 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس بھی ہے، ان حکمرانوں کو ہمارے سروں پر مسلط کر کے عوام سے کس جرم کا بدلہ لیا گیا ہے؟ اور پھر فوج کے اندر بھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹ تو ہے کہ یہ کس طریقے سے ان عناصر کو حکومت میں لایا گیا ہے جو فوج مخالف بھی تھے۔ یعنی کرپشن تو ایک طرف، فوج مخالف بھی، ریاست مخالف بھی، اور خود مریم نواز کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ایک خواجہ آصف کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اب یہ بھی سن لیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے، ہمارے ویورز بھی اور آپ بھی۔ ایک خواجہ آصف کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس وقت۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 1948، 1948، 1971 کی جنگ، 1984 کی جنگ یعنی کارگل والی پہلی جو جنگ تھی، اس کے بعد کارگل اور سیاچن والی، پھر اس کے بعد کارگل کی دوسری جنگ، انہوں نے کہا کہ 5 جنگیں لڑی ہماری فوج نے 1948 میں، 65 میں، 71 میں، 84 میں اور پھر کارگل 2۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی آزاد کمیشن بن جائے اور تحقیقات کرے کہ ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا تو ہم سب کے سر شرم سے جھک جائیں گے اگر ہم میں کوئی عزت نفس ہوئی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج یہ ساری جنگیں ہاری، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ منہ پھاڑ کے دفاعی بجٹ مانگتے ہیں، بلینز آف ڈالرز انہوں نے بجٹ لیا ہے، دفاعی بجٹ لیا ہے، عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک یہ نچوڑ کے کھا گئے ہیں، عوام غریب ہیں، لیکن اب بھی یہ سینہ چوڑا کر کے پیسے مانگتے ہیں دفاعی بجٹ کے لیے اور اپنے لیے۔ یہ کوٹ ان کوٹ خواجہ آصف کی، جو اس وقت شہباز حکومت میں وزیر ہیں، ان کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر تقریر کی تھی، اور اس ویڈیو کو ٹیگ کر کے اس پہ کامنٹس کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں فوجی قیادت سے کہ جب یہ خواجہ آصف نے تقریر کی تھی، آپ امیجن نہیں کر سکتے، مجھے یاد ہے یہ خواجہ آصف کی تقریر کہ پورے ملک کے اندر خواجہ آصف کے خلاف کس طرح سے ایک غصے کا اور ایک نفرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ ہماری فوج کی جو کامیابیاں ہیں ان کو کس طریقے سے دشمنوں کے سامنے ناکامیاں بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آپ 65 کی جنگ جس کا ہم اتنا پرائیڈ لیتے ہیں، آپ اس کو ایک ہماری ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ عوام خواجہ آصف کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی، لیکن آج وہی خواجہ آصف جو ہیں وہ وزیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تو اس وقت فوج، جو میں نے حقائق بیان کیے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کے متعلق اوورآل ایک ادارے کے طور پر کس قسم کا سینٹیمنٹ اس کے اندر ہوگا۔ اور سب سے اس میں ہاشمی صاحب ایک بات اہم اور بھی ہے
کہ ایک ویڈیو جو پہلا شہباز شریف کا انٹریکشن تھا فوج کے ساتھ، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے، جنرل باجوہ موجود تھے، جب یہ شہباز شریف نے وزیرستان کا دورہ کیا اور جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی، تو اس صرف ویڈیو کو دیکھ لیا جائے. ابھی آئی ایس پی آر کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں. میں اگین کہہ رہا ہوں ہمارے سارے ویورز ایک دفعہ جا کر وہاں پر دیکھیں، جو کہ 2-3 دن پہلے آئی ایس پی آر نے فوٹیج جاری کی ہے. اس میں جو ہمارے فوجی افسران ہیں ان کے ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات اور شہباز شریف کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت فوج کے اندر کس قسم کا اضطراب ہے اور کس طرح سے ایک نظر آتا ہے کہ ایک ایکسیپٹنس نہیں ہے شہباز شریف کے لیے فوج کے اندر. رائے صاحب، یہ جو 2 جنرلز کے جو بیان آئے ہیں اس پر روشنی ڈالے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور کیا کہا گیا ہے اپنے اس بیان کے اندر، اور یہ جو پاکستان کا موجودہ جو نظام ہمارا اس وقت امپورٹنٹ نظام ہے کیسے سنک کرتا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں، اس کے باوجود کہ ایک سرٹن پریشر موجود ہے، اس کے باوجود جو جنرلز کے بیانات آ رہے ہیں ان میں سے ایک بیان مختصراً رکھتا ہوں ویورز کے سامنے. اس سے صاف اندازہ ہو جائے گا کہ فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اور فوج کیا سوچ رہی ہے. اب یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جتنا پریشر ڈل چکا ہے لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کا حل نکل آئے گا. یعنی عوام جس طریقے سے نکلے ہیں خان صاحب کے لیے، اس کے بعد جس طرح کا دباؤ امپورٹڈ حکومت اور اداروں پر بنا ہے، یہ اپنے ادارے کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کا حل نکل آئے گا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر سی پیک بند کرنے کا الزام یہ نون لیگ اور اپوزیشن لگاتی تھی. اب انہوں نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دی اور اب یہ بتایا جائے کہ امریکی ایما پر چلنے والے غدار کون ہیں. پھر یہ اپنی قیادت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اپنی قیادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ کو قبول نہیں تھا اسے آپ نے ہٹوا دیا. یعنی عمران خان، ان کا اشارہ یہ ہے کہ جو آپ کو قبول نہیں تھا اس کو آپ نے ہٹوا دیا اور جو عوام کو قبول نہیں اسے آپ نے اقتدار دلوا دیا، یعنی شہباز شریف کو. اور آگے یہ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں. اب اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں جنرل فیصل مشتاق ریٹائرڈ جو ہیں کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھو اور جلد فیصلہ کرو. اب یہ بات وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کون ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت الیکشن کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوجی قیادت اس حوالے سے الیکشن کی راہ ہموار کر سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نون لیگ کے نہیں بلکہ عدلیہ کے امیدوار لگتے ہیں، کیونکہ عدلیہ جتنی جلدی میں لگتی ہے نون لیگ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا حلف دلوانے کے لیے، اس سے لگتا ہے کہ عدلیہ کے امیدوار ہیں حمزہ شہباز، نون لیگ کے امیدوار نہیں ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے اندر اس وقت کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے. اور جنرل ہارون اسلم، ان کا بیان بھی سن لیں لگے ہاتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب اکانومی کے سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، سارے اعشاریے معیشت کے مثبت تھے، این اس وقت پر سیاسی بحران پیدا کر کے اکانومی کو کرپل کر دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ریٹائرڈ جنرلز کیا بیان کر رہے ہیں اور کس طرح سے فوج کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے اس حکومت کے متعلق اور خان صاحب کے متعلق اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خطاب کیا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ خطاب ہے، اور اس خطاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک شہباز شریف کے نیب میں جو کیسز ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی ملک کا وزیر اعظم جو نیب زدہ ہے اپنا نام کلیئر نہیں کروا دیتا، اس وقت تک نون لیگ کسی اور کو نامزد کرے. پہلے اپنے کیسز کا فیصلہ کریں، پھر ملک کی جو وزارت ہے اس کے اوپر اوبیسلی بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح پاکستان کی جگہ ہنسائی ہو رہی ہے، عوام کے درمیان ایک تاثر غلط جا رہا ہے، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا ہے. رائے صاحب، یہ چونکہ اب
ایک طرح سے اس ملک کے اندر ایک ہی اپوزیشن ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے، باقی تمام جماعتیں ایک طرف ہیں، کتنی یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا، یا پھر یہ صرف اور صرف ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ سپریم کورٹ سے تو پہلے ہی آپ کے سامنے کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ کسی اور کو نامزد کریں؟ مجھے تو مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو کیسز تھے اور جو شواہد ہیں جن کا چالان ایف آئی اے نے پیش کیا تھا، پوری دنیا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی بھی شخص پر اس قسم کے کرپشن کے کیسز ہوں، منی لانڈرنگ کے خلاف شواہد موجود ہوں، چالان عدالت میں جمع ہو چکا ہو، گرفتاری بالکل قریب ہو، اور جو ملزم ہے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے التوا لے رہا ہو۔ تو پوری دنیا میں کسی کرپٹ سے کرپٹ ملک میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اچانک آپ پرائم منسٹر بنا دیں، یعنی اس کو تو عدالت سے باہر قانونی نظام نہ جانے دے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف کیس چلے، اس کا ٹرائل ہو، اس کو سزا ہو۔ لیکن یہ جو معجزہ ہے، یہ جو کرشمہ ہے، یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک دن جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس سے اگلے دن اس شخص کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا قانونی نظام اور آئینی نظام کیسے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے یا کسی ہائی کورٹ نے نوٹس نہیں لیا کہ آخر شہباز شریف کے کیسز کتنے مسٹیریس طریقے سے التوا کا شکار ہو رہے ہیں، اور خان صاحب نے آخر یہ راز کھولا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خاص طاقت نہیں تھی، جن کے پاس طاقت تھی اور جن کے پاس اختیارات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کرپشن کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہے، کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے شہباز شریف کے کیسز اور باقی کرپشن کے کیسز جو ہم آگے بڑھانا چاہتے تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ یعنی خان صاحب نے کہہ دیا کہ طاقت کسی اور کے پاس تھی، اس وجہ سے کرپشن کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ تو اب اس خان صاحب کے راز کو جو انہوں نے کھولا، اس کو ہمارے ویورز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ جب شہباز شریف کے متعلق یہ پٹیشن لے کے جائے گی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف، تو سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا۔ اگر شہباز شریف کو کچھ قوتیں پہلے بھی بچا رہی تھیں، شہباز شریف کو یہ عدالتی نظام پہلے بھی ریلیف دے رہا تھا، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شہباز شریف کے خلاف جو فیصلہ تحریک انصاف توقع کر رہی ہے وہ اس قسم کا فیصلہ آئے۔ یہ عدالتیں کسی خاص مقصد کے لیے ہی رات کو آدھی رات کو کھلتی ہیں۔ ہماری عدالتوں کی تاریخ ہے، یہ ویسے نہیں ہے 140ویں نمبر پر دنیا میں۔ ہماری جو عدلیہ کا رینکنگ آئی ہے جو 130 اور 140 کے درمیان کہیں کھڑی ہے دنیا میں، یہ ویسے نہیں ہے۔ ویسے تو چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن ہماری عدلیہ کا یہ جو رینک ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہماری رہنمائی فرما دیتے کہ کیوں ہے ہماری عدلیہ دنیا میں جو ایسی عدالتوں اور ایسے عدالتی نظام کے اوپر جو کہ بالکل لوور رینکس میں کھڑے ہیں، لیکن اس کی جانب چیف جسٹس نے یا کسی سپریم کورٹ کے جج نے کوئی ریمارکس وغیرہ نہیں دیے۔ بہت شکریہ عائض صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔